माँ वॉशरूम जाता हूँ, आप नाश्ता मंगवाओ। उसने जल्दी जल्दी दांत ब्रश किए, मुंह धोया, वॉशरूम से बाहर आ गया। इतनी देर में नाश्ता आ चुका था। नफीसा बेगम उसे वॉशरूम से निकलता देखकर केतली से चाय कप में उंडेलने लगी। वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। देखो बेटा, तो अपने बाबा के मिजाज से तो अच्छी तरह वाकिफ है। नफीसा बेगम ने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया। तू जानता है कि वो अपने अलावा कुछ नहीं सोचते। जो इनके दिल में आता है वो कर गुजरते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे इनके सामने बीवी हो, बेटा हो या कोई गैर शख्स हो, वो सबको एक ही सफ में खड़ा कर देते हैं। बेटा तू दिल छोटा ना कर, मैं मौका देकर बात कर लूँगी। नहीं माँ, अब तुम कोई बात ना करना। अब क्या बात करनी है? मुझे हवेली छोड़ने का हुक्म मिल गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना माँ, मैं हवेली इसलिए नहीं छोड़ रहा कि ये मेरे बाप का हुक्म है। ये हवेली मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं। मैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने पर यहाँ से जा रहा हूँ। बात करते करते कमाल राय की आवाज़ रुंध गई। वो चंद लम्हे रुका, उसने जब से काम लिया और फिर बोला, माँ तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे अपना बाप कभी पसंद नहीं आया। वो बाप लगता ही नहीं। पता नहीं माँ, तुम एक फिरौन के साथ किस तरह जिंदगी गुजार रही हो। माँ तुम एक जनती औरत हो। नफीसा बेगम ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर वो बोल ना पाई। उसके दिल से खटास ही उठी और वो बेख्तियार रोने लगी। खाना खाते हुए अचानक रोशन राय ने सामने बैठी हुई नफीसा बेगम पर नजर डाली। वो खाली प्लेट सामने रखे अपने ख्यालों में गुम थी। खाना खाओ नफीसा बेगम, रोशन राय ने उसे गहरी नजरों से देखकर कहा। खाना क्यों नहीं खा रही? खाती हूँ राय साहब। बेटे के जाने का गम है, मेरी समझ में नहीं आया। आखिर तुम्हें गम क्यों है भाई? वो कराची में पड़ रहा है, उसे आज नहीं तो कल वहां जाना था। अगर वो आज चला गया तो उसमें परेशानी की क्या बात है? रोशन राय ने उसे समझाने की कोशिश की। उसे जिस तरह भेजा गया है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नफीसा बेगम ने रोशन राय को तीखी निगाहों से देखा। तुम नहीं जानती कि वो अपनी मासूमियत में आग से खेलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा बेटा, मैं आखिर उसे आग से किस तरह खेल लेने देता? राय साहब, आपने अपने बेटे के साथ बहुत जुल्म किया। क्या उसे ये हक भी नहीं कि वो अपनी बीवी और बच्ची के बारे में मालूम कर सके? आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि वो दोनों कहाँ हैं? आपका ख्याल है कि ये बात उसे कभी मालूम ना होगी? राज हमेशा राज ही रहेगा। मैं अब इसकी जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। वो चंद ही दिनों में सब कुछ भूल जाएगा। मेरा ख्याल है कि कमाल की बजाय आप खुद ही शादी कर लें, नफीसा बेगम ने गुस्से से कहा और उसे खाना खाते छोड़कर कमरे से निकल गई। उसने नफीसा बेगम के जाने की बिल्कुल परवाह न की। वो पूरे इत्मीनान से खाना खाता रहा। उस दिन भी वो हस्बे मामूल सैर के लिए निकला था। घुड़सवारी का शौक था। वो सैर के लिए ज्यादातर घोड़े पर ही निकलता था। रोली और होली दोनों इसके पीछे थे। अभी वो लक्की बाग के नजदीक पहुंचा था कि उसने आम के दरख्त के नीचे एक अजीब और गरीब शख्स को खड़े देखा। उसका हुलिया भी अजीब सा था। दाढ़ी न मूंछ, धूप में सर चमकता हुआ, सर पर एक बाल नहीं, सफेद लिबास पहने हुए, हाथ में जंजीर, जैसे इसकी गाय या बकरी जंजीर छोड़कर भाग गई हो और जंजीर इसके हाथ में रह गई हो। वो अगरचा अभी कुछ फासले पर था लेकिन बड़े हमाक से रोशन राय पर नजरें जमाए हुए था। वो कुछ इस तरह से देख रहा था कि रोशन राय इसकी तेज नजरों को महसूस किए बगैर न रह सका। उसकी शख्सियत ही किसी को मुतवज्जा करने के लिए क्या कम थी कि इसका इस तरह घूर कर देखना। रोशन राय किस अजीबोगरीब शख्स पर नजर पड़ी। उसने फौरन घोड़ा रोक लिया। इतने में रोली और होली इसके दाएं बाएं आकर रुक गए। रोली, ये कौन है? रोशन राय ने सामने इशारा किया। रोली ने एक नजर देखकर कहा, मालिक अपने इलाके का नहीं मालूम होता? मालिक, क्या आगे जाकर उसे रास्ते से हटाऊं? होली ने कहा। नहीं होली, खड़ा रहने दो, हमारा क्या लेता है? रोशन राय की जुबान से बड़ी गैर मुतवक्का सी बात निकली। दोनों भाइयों ने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस शख्स को रास्ते से हटाने का हुक्म देगा। जो हुक्म मालिक, रोली बड़ी वफादारी से कहा। तुम दोनों आगे चलो, रोशन राय ने कुछ सोचकर हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनते ही दोनों भाइयों ने अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए। वो अजीब और गरीब शख्स रास्ते के किनारे पर खड़ा था। जब रोली और होली इसके करीब से गुजरे तो उसने अपनी आंखें झुका ली। वो दोनों भाई उसे देखते हुए गुजर गए। रोली के दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा हुई कि वो इस शख्स से यहाँ खड़े होने का सबब पूछे, लेकिन वो ख्वाहिश के बावजूद इससे कोई सवाल न कर सका। जब वो दोनों आगे निकल गए और रोशन राय इस अजीब और गरीब शख्स के नज़दीक हुआ तो इस शख्स ने फौरन अपनी नज़रें उठाकर देखा। इसकी नज़रों में जाने क्या बात है कि रोशन राय ने अचानक अपने घोड़े की लगाम खींच ली। उसका घोड़ा ऐन उस शख्स के सामने रुक गया। कैसे हो रोशन राय? उस शख्स ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। रोशन राय इसकी इस बेअदबी पर तिल मिलाकर रह गया। हवेली के बाहर उसे इसके नाम से पुकारने की किसी में जुर्रत न थी,
لیکن اس اجنبی شخص نے یہ جسارت کر لی تھی اور روشن رائے چاہتا تھا کہ وہ اس کی اس بے ادبی پر اسے ٹوک دے۔ اس نے فوراً اپنی زبان کھولی۔ ہم ٹھیک ہے بابا۔ وہ اپنی زبان پر آنے والے ان الفاظ کو سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے گھر میں قیامت آنے والی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہو ہیں؟ روشن رائے حیرت سے بولا اور بے اختیار گھوڑے سے کود پڑا۔ روشن رائے کو گھوڑے سے کودتا دیکھ کر وہ دونوں بھی تیزی سے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے روشن رائے کی طرف بڑھے۔ اپنے نمک خواروں سے کہو ہم سے دور رہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس عجیب شخص نے رولی اور ہولی کی طرف اشارہ کیا۔ روشن رائے نے نہ چاہتے ہوئے بھی رولی اور ہولی کو اشارے سے اپنے نزدیک آنے سے روک دیا۔ وہ ایک دم رک گئے۔ بابا ابھی تم نے کس قیامت کا ذکر کیا؟ میری حویلی میں کون سی قیامت آنے والی ہے؟ ابھی کچھ پتا تو پڑے۔ روشن رائے نے بڑے ملائم لہجے میں بات کی۔ روشن رائے ایک وہمی شخص تھا۔ قیامت کا ذکر سن کر اس کا پتا پانی ہونے لگا تھا۔ پریشان مت ہو، میں آ گیا ہوں تمہیں بتانے۔ میرے کہنے پر عمل کرو گے تو سکھی رہو گے، ورنہ ایک دن آئے گا کہ تمہاری حویلی میں سانپ ہی سانپ ہوں گے۔ اس شخص نے روشن رائے کو اپنی کالی چمکیلی آنکھوں سے دیکھا۔ سانپ؟ روشن رائے نے گھبرا کر کہا۔ وہ سانپ سے پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ کتنی مرتبہ اس نے اپنے بیڈ روم میں کسی سانپ کو سرسراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک سانپ تو پہلے ہی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب تم کن سانپوں کی بات کرتے ہو؟ وہ ایک معمولی سانپ ہے، اس کو اگر تم مار بھی دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس شخص نے لاپرواہی سے کہا۔ تم اسے معمولی سانپ کہتے ہو؟ اس نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، میں بغیر بتی جلائے سو نہیں سکتا۔ روشن رائے نے فکر مندی سے کہا۔ میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو تم سورج کی روشنی میں بھی چین نہ پاؤ گے۔ ہاں بابا وہ بات بتاؤ، آخر کچھ پتا تو پڑے۔ شنیوار کو دوپہر کے وقت تمہاری حویلی میں ایک بچی جنم لے گی۔ اگر وہ بچی حویلی میں رہی تو تم پر قیامت گزر جائے گی۔ بس یوں سمجھ لو کہ چند ہی دنوں میں تمہاری حویلی سنسان ہو جائے گی۔ حویلی میں سانپوں کی پھنکار کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے گا۔ میں نے تمہیں دن اور وقت بتا دیا، جھوٹ اور سچ کا تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس شخص نے بڑے گمبھیر لہجے میں بتایا۔ بابا ابھی تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ روشن رائے، میرا نام دیوانگ ہے۔ بابا دیوانگ، پھر میں کیا کروں؟ اس تباہی سے کیسے بچوں؟ اس بات کا تمہیں انتظام کرنا ہوگا کہ وہ لڑکی حویلی میں پیدا نہ ہو، اور جب وہ جنم لے لے تو اسے حویلی میں لانے کی بجائے رات کو ایک اونٹنی پر ڈال کر صحرا میں ڈال دینا۔ بس تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ تمہارے سر سے بلا ٹل جائے گی اور جس کی وہ امانت ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی اور تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ اچھا بابا دیوانگ، ابھی تم نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ روشن رائے نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ اسے اپنی یہ سعادت مندی بڑی اوپری اوپری سی لگ رہی تھی۔ سعادت مندی تو اس نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف حکم دینا جانتا تھا، حکم سننا نہیں۔ لیکن کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے۔ دیوانگ کی پیشن گوئی نے اس کی سٹی گم کر دی تھی۔ دیوانگ کی پیشن گوئی پر اسے 100% یقین ہو گیا تھا۔ اس کا نام جان لینا، بچی کی ولادت کا ذکر کرنا۔ روشن رائے جانتا تھا کہ اس کی بہو کے ہاں ولادت متوقع تھی، اور یہ بات حویلی سے باہر کا آدمی کسی قیمت پر نہیں جان سکتا تھا۔ پھر اس نے بچی کی ولادت کا دن اور وقت بھی بتا دیا تھا۔ سنیچر زیادہ دور نہ تھا، 4 دن کے بعد تھا۔ روشن رائے نے اس سلسلے میں کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس نے کمال کی بیوی کو فوراً نزدیک ہی ایک چھوٹے شہر کے اسپتال میں منتقل کر دیا۔ دیوانگ کے بقول ابھی بچی کی ولادت میں 4 دن باقی تھے، جبکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ روشن رائے نے سوچا کہ چلو 4 دن کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ روشن رائے کو ماروی ویسے ہی پسند نہ تھی۔ اس نے حویلی میں آ کر خاندان کی لڑکی کے ساتھ آنے والی جائیداد کا راستہ روک دیا تھا۔ روشن رائے کو اندر ہی اندر اس بات کا دکھ تھا، لیکن اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے ماروی کو برداشت کر لیا تھا۔ مگر اس کا شیطانی ذہن نت نئے منصوبے تراش رہا تھا کہ دیوانگ کی پیشن گوئی نے معاملہ ہی صاف کر دیا تھا۔ ایک تو غریب گھرانے کی بہو، اوپر سے جنم دے ایک بچی کو، اور بچی بھی کیسی، سب کچھ تباہ کر دینے والی۔ اس نے طے کر لیا کہ بچی کے ساتھ اس کی ماں کو بھی لگے ہاتھوں ٹھکانے لگا دے گا۔ دیوانگ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ ماروی کے ہاں ہفتے کو دن کے 12 بجے ایک بچی نے جنم لیا۔ بچی کی پیدائش سے 1 دن پہلے حویلی کے آس پاس کئی سانپوں کو دیکھا گیا، جنہیں روشن گوٹ کے لوگوں نے فوراً مار دیا، اور جس دن اسے پیدا ہونا تھا اس صبح حویلی کے اندر 8-10 سانپ لہراتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے کچھ کو حویلی کے ملازمین نے مار دیا۔ اس دن روشن رائے نے خواب میں اپنے آس پاس بے شمار سانپ دیکھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جب وہ اٹھا تو خاصا سورج نکل آیا تھا۔ اسے حویلی میں غیر معمولی شور سنائی دیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے معلوم ہوا کہ حویلی کی مختلف جگہوں پر سانپ نمودار ہوئے ہیں، جن میں چند کو مار دیا گیا ہے۔ یہ آثار اچھے نہ تھے۔ جب 12:15 بجے اسپتال پہنچا تو بچی کی پیدائش کی خبر اس کے منتظر تھی۔
اچانک ہی بچی کے رونے کی آوازیں اس کے نزدیک ہی سنائی دی۔ اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر تھا۔ بچی کی آواز کے ساتھ ہی اس رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے باری باری 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ رولی پجارو چلا رہا تھا۔ اس کے برابر کمال رائے بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے 4 مسلح بندوں کے ساتھ ہولی براجمان تھا۔ پجارو روشن گوڑ سے 10-12 کلومیٹر دور نکل آئی تھی۔ اچانک ہی رولی کو بریک مارنا پڑے۔ سامنے سڑک پر ایک قالین کسی درخت کے گدے کی طرح راستہ روکے پڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قالین کسی ٹینٹ سروس والے ٹرک سے لڑک کر سڑک پر آ رہا ہو۔ رولی کے ساتھ ہولی بھی اتر کر قالین کی طرف بڑھا۔ رولی نے قالین کا جائزہ لیا تو اسے ایک طرف سے لمبے بال دکھائی دیے۔ یہ بال یقیناً کسی عورت کے تھے، اور جب رولی اور ہولی نے تیزی سے قالین کو کھولا تو اس میں سے جو عورت نکلی اسے دیکھ کر کمال رائے کا سانس رک گیا۔ وہ اس کی بیوی ماروی تھی۔ کمال رائے نے پجارو سے چھلانگ لگائی۔ وہ دوڑتا ہوا قالین کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر ماروی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ ماروی کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سرنج کے ذریعے اس کے بدن سے پورا خون نکال لیا گیا ہو۔ اس کا لباس درست حالت میں تھا، البتہ جسم پر دوپٹہ موجود نہ تھا۔ کمال رائے نے اس کی نبض دیکھی، سانس چیک کی، دل کی دھڑکن محسوس کی۔ کہیں کچھ نہ تھا۔ وہ جانے کب کس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اسے ماروی کا آخری خط یاد آیا۔ ہائے وہ کس قدر تنہا تھی۔ اس نے اس کی تنہائی کا کوئی خیال نہ کیا۔ کس قدر ظلم کیا اس نے ماروی پر۔ جانے وہ کن حالات سے گزری، جانے اس پر کیا بیت گئی۔ ماروی کے لکھے ہوئے لفظ جیسے بچھو بن کر اسے ڈسنے لگے۔ اس نے ماروی کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور بڑی محویت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ رولی اور ہولی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس کی صورت دیکھتے دیکھتے کمال رائے کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ دکھ کی ایک لہر پورے جسم کو شرابور کر گئی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ بے اختیار اس نے ماروی کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ضبط کے تمام بند دکھ کے ریلے میں بہہ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تب رولی ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس نے کمال رائے کے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور افسردگی سے بولا، آئیں مالک، حویلی چلیں۔ کمال رائے نے جیسے اس کی بات سنی نہیں۔ وہ ماروی کی لاش سینے سے لگائے چیخ چیخ کر روتا رہا۔ رولی نے اب اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا اور پھر کہا، مالک حویلی چلیں۔ تب اچانک جیسے اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا، نہیں رولی، اب میں حویلی نہیں جاؤں گا۔ میں حویلی چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن مالک، ایسی حالت میں آپ کہاں جائیں گے؟ رولی نے خوشامدانہ انداز میں کہا، ہاں تو بتا دینا، انہیں بتا دینا۔ میں نے اپنی بیوی کی لاش وصول کر لی ہے۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کمال رائے کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے دھیرے دھیرے غصہ بھرنے لگا۔ اس نے ماروی کو دوبارہ قالین پر لٹا دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے، لیکن وہ قدم جمائے کھڑا رہا۔ مالک ایسا نہ کریں، ہمارے ساتھ حویلی چلیں۔ رولی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہے تھے؟ کمال رائے نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ مالک کراچی، وہ سادگی سے بولا۔ کس کے حکم پر؟ کمال رائے نے پھر پوچھا۔ بڑے مالک کے حکم پر، اس نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ ان کے حکم پر کراچی چلو۔ میں کسی قیمت پر حویلی نہیں جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور مالک مالکن؟ رولی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہیں حویلی لے جاؤں؟ یہ میری بیوی ہے، اس کا حویلی سے کیا تعلق؟ حویلی والوں نے ہی اسے اس حال میں پہنچایا ہے، کمال رائے نے ماروی کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ رولی نے ہولی کو اور ہولی نے رولی کو دیکھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ کمال رائے کا فیصلہ اٹل تھا، یہ بات وہ جانتے تھے، لیکن روشن رائے کو جب ساری صورتحال کا علم ہوگا تو وہ جانے ان دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قالین میں لپٹی لاش آخر کس نے لا کر رکھی تھی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کسی منصوبہ بندی کے تحت ماروی کی لاش کو کمال رائے کے راستے میں رکھ دیا گیا تھا؟ آخر وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک عجیب رات تھی۔ آسمان کی پیشانی پر چاند کسی دلہن کے ٹیکے کی طرح چمک رہا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ ریت کے سمندر پر چاندنی کسی چاندنی کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ پھر بھی یہ ایک وحشت ناک رات تھی، ایسی روشن رات اور ایسی بھیانک۔ جب دلوں پر وحشت برستی ہو، اگلے پل کی خبر نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، تو چاندنی کیا کرے گی؟
چاند کا حسن کون دیکھے گا؟ باہر کا موسم اسی وقت اچھا لگتا ہے جب آدمی کے اندر کا موسم اچھا ہو۔